अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। प्रोग्राम का आगाज़ होगा आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि एक अहम शख्सियत के अहम तरीन कोर्ट मार्शल कार्रवाई से जुड़ी है। ISPR के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 4 मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर अपने खिलाफ होने वाली कोर्ट मार्शल कार्रवाई के नतीजे में 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये सज़ा साबिक फौजी अफसर को 15 माह के एक तवील कानूनी अमल के मुकम्मल होने पर सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR का कहना है कि तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया है। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा का इतलाक़ 11 दिसंबर 2025 यानी आज से शुरू होगा। ISPR ने मजीद ये भी बता दिया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक़ भी फराहम किए गए हैं। ISPR की प्रेस रिलीज़ में अहम इंकशाफ ये भी किया गया है कि साबिक DGISI और साबिक कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद के खिलाफ सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मामले को अलहदा तौर पर देखा जा रहा है और तहकीकात की जा रही हैं। इस फैसले का ऐलान होना था कि हुकूमती कैंप से इसको PTI के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट के तौर पर लॉन्च किया गया और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल अतारर ने फैज़ हमीद की सज़ा को तारीख़ी फ़ैसला करार देते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि फैज़ हमीद ने बतौर PTI के सियासी मुशीर मुल्क में साजिशें की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फैज़ हमीद की जानिब से रेड लाइन क्रॉस की गई और उनकी रिटायरमेंट के बाद जब सियासी सरगर्मियों पर कदगन थी तो तब वो PTI के सियासी मुशीर बने और उनकी पूरी सियासी सपोर्ट की। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अपने रद्द अमल में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना था कि फैज़ हमीद को सज़ा देना इदारे का अंदरूनी मामला है। आज का ये फैसला हमें क्या बता रहा है और अब आने वाले दिनों में इस फैसले के 9 मई वाक़यात के तनाजुर में क्या असरात होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और सीनियर रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तलाल चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी नहीं है तलाल चौधरी साहब, आज एक बड़ा फैसला आया है 14 साल कैद बामुशक्कत जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए। ये बताइएगा कि ये जो कोर्ट मार्शल कार्रवाई का फैसला है, क्या ये PTI के एक मुशीर के खिलाफ फैसला समझा जाए जैसे नून लीग कह रही है जिसने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है? देखिए, एक तो बहुत देर से सिर्फ नून लीग नहीं, बहुत सारे और मीडिया ने भी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट की थी और कहा जा रहा था कि ये एक पूरा गठजोड़ है, ये दोनों की पार्टनरशिप है, बानी PTI और जनरल फैज की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कहा जाता था कि ऐसे ताकतवर लोगों पे कोई हाथ नहीं डालता, इनका एहतसाब नहीं होता, इन्हें कोई पूछता नहीं है। लेकिन फौज ने यह साबित किया कि टॉप टू बॉटम वो सब के लिए एहतसाब का जो निज़ाम है वो एक जैसा है और सबको उससे गुजरना पड़ता है। और इससे और भी सवालात उठते हैं कि बाकी इदारे क्यों नहीं करते। सियासी पार्टियां जो इसमें शामिल थीं, जो उसके सरबराह या दूसरे लोग शामिल थे, वो अपने आप खुद एहतसाबी कब करेंगे और बाकी अदारे जो हैं वो अपना हक कब अदा करेंगे। यानी 9 मई के फैसले अगर कई साल नहीं होंगे और यहाँ तो 9 मई से लेके हर चीज की सजा दे दी गई है, लेकिन बाकी जगह पर केस पेंडिंग है, बाकी जगह पर जो उसी तरह चीजें चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद खुद से सबको कर लेना चाहिए। इससे पहले कि कोई और करेगा तो फिर बहुत तकलीफ या बहुत मुश्किल होगी उन लोगों के लिए। तलाल चौधरी साहब, अब ये आपने 9 मई के फैसलों की बात की है, तो क्या हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें कि वो जो फैसले रुके हुए हैं, आपने खुद जिक्र किया सालों से नहीं हो रहे, तो वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे? देखिए, आने चाहिए ना, वो पहले आने चाहिए थे। जब इस मुल्क में गुड टू सी यू जैसा माहौल होगा, जब आपके घर वाले आपकी क्या कहते हैं अजीजों कार परेशान थे उस वक़्त उस बंदे के लिए कि और उसको कानून के कटहरे में लाने की बजाय उन्हें गुड टू सी यू कहा जाता था, फैसिलिटेट किया जाता था। तो उसके बाद कैसे फैसले हो सकते थे। लेकिन एक बात साबित हुई है कि एक पूरे का पूरा ये जत्था था, ग्रुप था, जिसमें सारी किस्म के लोग, अगर उसमें एक जर्नल शामिल था तो जजेस भी शामिल थे।
اس میں سیاستدان بھی تھے، تو جی سزا تو سب کو ہونی چاہیے نا، بالکل. نہ کسی کے ایک کو. اچھا طلال چودھری صاحب، یہ جو اشتعال انگیزی کے الزامات ہیں اور سیاسی طور پر جس طرح سے 9 مئی کے جو ہیں وہ اقدامات اٹھائے گئے، نہ صرف یہ کہ سابق جو DGI تھے، اس کے علاوہ بھی لوگ شامل تھے، تو یہ جو ہے وہ ابھی کارروائی باقی ہے. یہ تو 14 سال وہ ہے جو کہ اب ہو گیا، جو ثابت ہو گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے کوئی بڑا فیصلہ، اس سے خطرناک قسم کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو یقیناً اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی ہے اس کا آخری پیرا جی انتہائی اہم اور معنی خیز ہے. بالکل. یقیناً یہ معاملہ ایسے تو نہیں ختم ہوگا. اگر اس کے اور بھی ساتھی تھے اور بھی اس میں گناہ گار لوگ شامل ہیں جن کو بینیفیشری جو تھے، ایسے سیاستدان جو بینیفیشری تھے، ایسی سیاسی پارٹی جو بینیفیشری تھی، اور ان تمام واقعات اور منصوبہ بندی کی جس کا پارٹ اینڈ پارسل جنرل فیض رہے ہیں، تو پھر یقیناً ان کو بھی سامنا تو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو نامکمل ہے، پھر تو زیادتی ہے کہ کسی ایک کو سزا دے دی جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. ویسے تو اب جو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو PTI بحیثیت مجموعی ہے، ان کا اس وقت مطالبہ جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی سے سکڑ کر جو ہے وہ خان صاحب سے ایک ملاقات تک آ گیا ہے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ GHQ حملہ کیس کے حوالے سے آلریڈی خان صاحب کے خلاف بھی کارروائی چل رہی ہے، 9 مئی کے حوالے سے بھی چل رہی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ ادھر بھی جا کے نیکسس جوڑے گا؟ دیکھیے یہ نیکسس میں کی ضرورت نہیں، یہ نیکسس تھا. جی اس نیکسس نے پاکستان کا بڑا نقصان کیا ہے. صرف 9 مئی ایک نہیں کیا، 26 نومبر نہیں ہوا. پاکستان کا عدم استحکام کا شکار ہوا، پاکستان کی اکانومی تباہ و برباد ہوئی، پاکستان کو بزدار دیا، پاکستان کو گوگی پنکی کی وہ کرپشن کی داستانیں دی، پاکستان کا سفارتی تنہائی کا شکار ہوا، پاکستان میں ایک ایسا ماحول بن گیا کہ وہ دہشت گردی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی وہ واپس لوٹ کے آئی. تو بہت کچھ پاکستان کا چھینا ہے اس جوڑی نے یا اس گٹھ جوڑ نے. طلال چودھری صاحب، فیض حمید صاحب پر تو ایک بڑا یہ بھی چارج شیٹ ہے، کیونکہ آپ خود جو ہے وزیر داخلہ بھی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کالعدم TTP کے سرگرم جو دہشت گرد تھے، کارکنان تھے، ان کو پاکستان میں جو بسانے کا صحرا ہے یہ بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس کی قیمت ہم آج دن تک چکا رہے ہیں. تو کیا اس کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ ان کے خلاف بننی چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں پرٹیکولرلی تو نہیں بات کرتا، لیکن ایک بات ہے کہ دہشت گردوں کے بارے میں اور نرم رویہ اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نیریٹو جو تھا وہ بانی PTI بڑی دیر سے بنا رہے ہیں. وہ ڈرون سے لے کر نہیں ہونے تک سے لے کے ان کو نکالو نہ، ان کو کہو کچھ نہ، ان سے بات چیت کرو. جو بندوق کی گولی پر ہم سے بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان سے بات کریں. جو لوگ گولی کی زبان سمجھتے ہیں ان سے گولی سے بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک ایسا ان کا فیصلہ جو تھا اس نے پاکستان کا نقصان تو کیا ہے، لیکن پاکستان کا بہت ساری ایسی چیزیں جو اس جوڑی کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، وہ جی سب سے بڑا تو عام آدمی کا ہوا ہے. 4 روپے کی روٹی 24 روپے کی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، اکانومی آپ کی خراب ہوئی، آپ کی ریزروز کی کوئی حالت نہ رہی، ڈیفالٹ کی باتیں ہونے لگ گئی، آپ کی مہنگائی عروج پہ چلی گئی، پاکستان کی سفارتی تنہائی سے لے کے بے شمار نقصان ہوئے. طلال چودھری صاحب، خان صاحب کے جو اس وقت تک کے اقدامات ہیں، جو معاملات سامنے آئے ہیں، کیا ہم آنے والے دنوں میں جو تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ دیکھیے سیاسی حکومت ہے، ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، جو کہ بے شک وہ آئین میں دیا گیا ہے، وہ ایک آئینی اور قانونی اختیار بھی ہے اس کا. ہم چاہتے ہیں کہ PTI خود احتسابی کرے اور یعنی MKM فی کی ایک الفور ایگزامپل پابندی دے. کا امکان نہیں ہے، لیکن دیکھیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے؟ MKM کی ایگزامپل کو وہ دیکھے اور وہ بھی اپنے آپ کو ایسے ہی علیحدہ کر لے جیسے الطاف سین سے اس پارٹی نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا. یہ ان کے بھی فائدے میں ہے، پاکستان کے بھی فائدے میں ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ان دونوں کو اگر یہ جڑا رہیں گے تو پھر کارروائی دونوں کے اگینسٹ کرنی پڑے گی. ویسے بھی یہ سیاسی یرغمال ہیں، جب تک یہ یرغمال وہاں سے نہیں نکلیں گے تب تک آزادانہ فیصلے نہیں کر سکیں گے. اور یہ KP کی حکومت سے لے کے وفاق کی اپوزیشن تک سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو آزاد کروائیں اور اپنے آپ کو علیحدہ کریں اس سے.
اس فورسز سے، اس قیادت سے جو آپ کو ایک ایسی طرف دھکیل رہی ہے جہاں صرف نقصان ہی نقصان۔ -1 ہو جاتا ہے تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی، ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب ایم کیو ایم نے سروائیو کیا ہے، اس طرح بہت ساری اور جماعتوں نے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ ذہنی مریض ہے یا ایک خاص نیریٹو پہ 20-25 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ آدمی ہے، اور اس کے بعد وہ کہے جی کہ سوائے نہ اسمبلیوں میں آپ نے رہنا ہے، نہ حکومتوں میں رہنا ہے، نہ ہر وقت کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی انتشار، اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں بنگلہ دیش اور سری لنکا بنے گا، نیپال بنے گا۔ نہ سری لنکا ہے، نہ نیپال ہے، نہ یہ بنگلہ دیش ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں بنے گا۔ اس پاکستان کے اندر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر جیسے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو آگے ہم نے بڑھانا ہے اور -1 نہیں ہوگا، عمران خان کے ساتھ ہوگا جو کچھ ہوگا، تو پھر کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے کہنے کی آن ریکارڈ کیمروں کے سامنے ایسے ہی کہتے ہیں، پیچھے سارے لوگ یہ بہت تنگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے خود بھی مرا ہے اور ہمیں بھی مروا دیا ہے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، ہم کو بھی لے ڈوبیں گے، میرا خیال ہے یہ اس وقت وہاں پر گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بس یہ آخر میں بتائیے گا کہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ڈیالہ سے منتقل کر کے بنی گالا یا کہیں اور شفٹ کیا جائے گا اور مزید پابندیاں لگائی جائیں گی، اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیے پابندی ہم نہیں لگانا چاہتے، ان کے جو ایک قیدی کے حقوق ہیں اس کو پورے حق ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی امن و امان کا معاملہ اسی طرح بنے گا تو وہ وہاں پر بانی پی ٹی آئی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں اس جیل میں، تو ان کی حفاظت کے لیے اور کوئی بھی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ کب اٹھایا جائے گا اس کا فیصلہ حالات دیکھ کے کیا جائے گا۔ کن شرائط پہ ملاقاتیں کھل سکتی ہیں؟ کسی شرط کوئی بھی نہیں ہے، صرف قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں۔ اگر نہیں کریں گے قانون کے تقاضے کے مطابق الیکشن آپ کا فیصلہ جو ہے وہ جیل حکام کریں گے، جیل مینول کے تحت کریں گے۔ آپ بات نہیں کریں گے تو یہ بات کیسے ہوگی، ان تک پہنچے گی کیسے؟ مذاکرات کے لیے تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے راستے بند کیے ہیں، نہیں، حکومت نے راستے بند کیے ہیں۔ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن وہ بانی پی ٹی آئی کی خواہشات پہ نہیں ہو سکتے، پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں، اکانومی پہ ہو سکتے ہیں، دہشت گردی پہ ہو سکتے ہیں، ان چیزوں پہ پاکستان کے مسائل پہ بات چیت ہو سکتی ہے، کسی کے این آر او کے لیے نہیں۔ آج کے اس اہم ترین فیصلے کا ملٹری اینگل اب ایکسپلور کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق نگران صوبائی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو شو میں خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے، اس کی بڑی ہم امپلیکیشنز آگے آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے، تو یہ بتائیے گا کہ اس انپریسیڈنٹڈ فیصلے میں 15 ماہ کا عرصہ لگا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ بہت وقت لگا، کیا وجہ تھی؟ کیا پیچیدہ بہت تھا کیس؟ دیکھیں بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جو ملٹری ٹرائل کے کیسز ہوتے ہیں بالکل ہم دیر نہیں لگاتے ہیں، لیکن جو اتنا ڈیفیکلٹ کیس جو 75 ایئرز میں فرسٹ ٹائم ایک اتنے سینئر آئی ایس آئی کے آفیسر کو کے خلاف ایک چارج شیٹ بنی، پھر اس کا کیس چلا، پھر اس کی سزا ہوئی، ظاہر ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ جلد بازی نہیں کر سکتے، آپ نے تمام بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے جی وہ آپ کو صفائی کے لیے ایکیوز کو دینا پڑتا ہے، اور وہ جتنے گواہ لانا چاہتے ہیں، جو ڈیفینس لائر جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کو اجازت دی جاتی ہے، جی لیکن انصاف کے تقاضے تمام پورے کیے جاتے ہیں، کوئی اس میں لکھونا نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک امپریشن یہ ہے کہ ابھی یہی کیس اگر چل رہا ہوتا آپ کے سول کورٹ میں تو آپ تو اندازہ لگائیں 10 سال لگ رہے تھے اس کیس کو۔ جی یہاں پر جو ہوتا ہے کہ آپ نہ 2 مہینے کی ڈیٹ دیتے ہیں، نہ 3 مہینے کی دیتے ہیں، امیڈیٹلی 2-3 دن ڈیٹ دیں گے، میکسیمم ایک ہفتہ دے دیں گے اگر بہت ڈیفینس لائر کو ایویڈنس کی ضرورت ہے، اور اسپیڈی ٹرائل، لیکن انشورنگ کے آل اینگلس پروسیکیوشن کے، ڈیفینس کے، آل ڈاکومنٹڈ ریکارڈڈ، تاکہ کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جو اکیوز جو بھی ہوتا ہے اس نے جا کے پھر ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہے اس کے لیے، ریمیڈی کے لیے، تو وہاں کے لیے بھی کمپلیٹ اور فارمیلٹیز ہونی چاہیے۔ لیکن ایک دیکھیں بات جو میں کلیئر کریں کہ فوج نے ایک بات ابھی بھی ہمیشہ ہمارا اصول ہے کہ فوج میں بڑا سخت خود احتسابی کا جو ہے کڑا عمل ہوتا ہے، اس میں بھی نیور کمپرومائز، چاہے سینئر آفیسرز ہوں، جونیئر آفیسر ہوں، سپاہی رینک کے ہوں، ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیر از نو کمپرومائز ان ڈسپلن۔
اور اسی وجہ سے ہمارے ملک میں ہماری آرمی میں ڈسپلن قائم ہے جی بالکل کہ ایک کو سزا دیتے ہیں تو اٹ ایکٹس ایز اے ڈیٹرنٹ فار ادرس کہ جی آپ کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی سزا ہوگی. 14 سال کی سزا ہے، قید بامشقت ہے جو ہو چکی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو اس پریس ریلیز جو آج جاری کی گئی ISPR کی طرف سے، اس کا آخری پیراگراف بڑا اہمیت کا حامل ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے 9 مئی کے جو کیسز ہیں اور جو GHQ حملہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر ابھی یہ کہا گیا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور آگے بھی فیصلے جو ہے وہ سامنے آئیں گے. تو اب اگر اس کے اوپر آگے مزید کارروائی ہوتی ہے، مزید فیصلہ ہوتا ہے، تو قانون کیا کہتا ہے، جو ملٹری کا قانون ہے وہ کیا کہتا ہے، جو دوسرا ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کتنی مزید سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ میکسیمم پنشمنٹ 24 لائف بھی ہے، 14 ایئرس بھی ہے. اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جو ملٹری کو وائلیشنس تھی، جس میں پہلا ان کے اوپر یہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو کیا، آپ نے یہ آپ نے وائلیشن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا. نمبر 2 آپ نے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی جس میں سیفٹی آف ایوری تھنگ انکلوڈیڈ. تھرڈ ہے کہ آپ نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا. اور چوتھا یہ کہ اس کو پرسنل یوز کر کے آپ نے نقصان پہنچایا. سو یہ چیزوں یہ تو ملٹری ریلیٹڈ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کورٹ مارشل و سزا مل گئی، انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے. اب دوسرا ایشو جو ہے وہ دیٹ از آلسو ویری سیریس کہ اس میں آپ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو آپ نے کیسے آپ کو اس کو بیچ میں لے کر آئے، اس کو ایجیٹیشن کے لیے کیا آپ نے اس کو کوئی سپورٹ کیا، ان کے پولیٹیکل ایمز کیا تھی، اور یہ کس خطرناک طریقے سے یہ اگر اور بات بڑھ جاتی ملٹری کے اندر جو طریقے تھے انتشار پھیلانے کی، وہ بہت ضروری ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ فوج میں اندر انورٹ کوئی پرابلم ہو جاتی، مورال آف ٹروپس کو افیکٹ ہو جاتا. یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ابھی اس کی انکوائری ایک چل رہی جس میں ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی شامل ہوگی اس کے اندر. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کب تک چلتی ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی. پھر اس کے بعد ڈپینڈ یہ کرتا ہے کیا ملٹری ٹرائل ہوگا یا اس کا سول میں ٹرائل ہوگا، وہ بھی دیکھنے کی بات ہوتی ہے. وہاں پر آپ ظاہر ہے کہ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن ایک دیکھیں ایک اور بات ہے، فوج نے بتایا کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے کون کس رینک ہے، غلطی کی سزا دی. کیا آپ نے سول میں کسی پولیٹیشین کو اس طریقے سے سزا ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ پریسیڈنٹ یعنی سیٹ کر دیا گیا ہے. جی یعنی یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے. بالکل. کیا آپ دیکھیں نا، آپ کے منسٹرز ہیں، آپ کے پولیٹیشینز ہیں، آپ کے اور لوگ شامل میں، پارٹی لیڈرشپ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ لاٹ. کیا چیف آرمی صاحب نے دیکھا کہ کتنے سینئر رینک کو انہوں نے فوج کے ڈسپلن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی نہیں، اٹ مسٹ بی ٹرائی، کیونکہ آرمی قانون کو وائلیٹ کیا ہے. کیا سول میں مجھے بتائیے کسی کو کتنے بڑے ایلیگیشن، کتنے چارجز، کیا کچھ ہوا ہے؟ کسی پارٹی لیڈر نے، پریزیڈنٹ پارٹی نے یا جنرل سیکرٹری کی پارٹی نے، کیا انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ نتھنگ. شو کا نوٹس دیا، ختم ہو گئی بات. سو آپ کو آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ جو کیسز پینڈنگ ہیں، اگر ہم جو سیاسی لیڈرشپ ہے یا جو سول لیڈرشپ ہے اس کی بات کریں تو ان کے بھی اب جلد جو ہے وہ کیسز کے فیصلے سامنے آنے چاہیے اور وہ ضرور آنے چاہیے. دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ خالی فوج کو ہم اپنا تو ہمارا سسٹم ہے ہم تو فالو کرتے ہیں. کم از کم جہاں پر آپ کے سینئر لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کو بھی دکھانا چاہیے کہ جی ہاں ہم نے بھی یہ دیکھیں اتنے لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس میں شامل تھے، نہیں تھے، کیا تھا، ان کے خلاف بھی ایکشن کرے. اور فوج کے خلاف دیکھیں کسی کو کوئی نہیں، دشمن کا نیریٹو یہی ہے. نیریٹو یہ ہے کہ جو انہوں نے ریلائز کیا کہ جب تک پاکستان کی فوج کو آپ کمزور نہیں کریں گے پاکستان نقصان نہیں پہنچا سکتے. سو فوج عوام میں جو کانفیڈنس ہے اس کو آپ اس میں تفریق کریں، کمزور کریں، دور کریں، فوج کو کمزور کریں، پھر لیبیا، سیریا، عراق کی طرف نقصان پہنچائے. یہ فوج نہیں ہونے دیتی، اس لیے یہ تکلیف ہے. اس میں آپ کے سامنے انڈیا کا گودی میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہے، افغان طالبان رجیم بھی ہے، ہمارے اپنے جو بانی پی ٹی کی اپنی اسٹیٹمنٹ دیکھی. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، اس کو ہمیں ہر حالت پہ کب کرنا ہے، روٹس لیسی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ابھی طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر صاحب، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک جوڑی تھی فیض حمید اور عمران خان کی، اور اس جوڑی نے جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچایا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک نیکسس جو ہے وہ خان اور فیض کا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے بڑھے اور خرابی کی طرف آگے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے؟
دیکھیں اس میں آپ یہ تو اب جو انکوائری ہو رہی ہے اٹ شوڈ کلیریفائی، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. فوج کی اگر انکوائری ہوتی ہے تو وہ تو دیکھیں بہت ڈیلیبریشن ہوتی ہیں، جی نتھنگ از لیفٹ. اور اس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ انکوائری کے بعد آپ اس میں اپنی فائنڈنگ نکالتے ہیں آؤٹ آف دیٹ انکوائری سے کہ آپ نے کیا فائنڈ کیا اس انکوائری کے اندر، ہو آل آر ریسپانسبل، کس کس جگہ پر کس کس ایویڈنس کے حساب سے. دین یو فارم این اوپینین کہ جی اس کے حساب سے میری یہ اوپینین ہے، اینڈ دین یو گو فار ریکمنڈیشن آپ کو پھر جو سینئر موسٹ آفیسر جس کی اتھارٹی ہوتی ہے اس کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے ہونے کے بعد پھر سزا اناؤنس ہوتی ہے. یہ فوج کا سسٹم ہے اور اسی طرح ہی ہوگا بالکل ڈیلیبریشن کے ساتھ پراپر طریقے سے آل ایویڈنس. اور خاص طور سے سینئر آفیسر کے خلاف ہوتی ہے تو پہلے ہی بہت ڈیٹیل میں انفارمیشن لے لی جاتی ہے کہ پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس موجود ہے تاکہ تبھی ان کو خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ اٹس اے بگ لیسن فار ہمارا. دیکھیں پہلے بھی 3 سال سزا ہوئی ہیں لیکن وہ فرق اینگل سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ونس بریگیڈیئر کو بھی ہوئی ہے سزائے موت بھی ہوئی ہے ایک آفیسر کو. وہ ہمارا دیکھیں یہ بڑا خود حسابی کا کڑا عمل ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. احتساب کبھی تو آپ کے مل جی بریگیڈیئر صاحب احتساب تو ہر سطح پر ضروری ہے، لیکن اگر جیسے ہم یہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ ایک نیکسس تھا فیض حمید اور عمران خان کا، اور اس نیکسس نے جو ہے وہ جو پرابلمز اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سزا کا عمل ہے اب یہ اڈیالہ کی طرف بھی رخ کرے گا، اور وہ جو کیسز پینڈنگ ہیں اور کوئی ان کا فیصلہ کوئی پراپرلی نہیں آ پا رہا تو وہ فیصلہ بھی اب آ جائے گا فوری طور پہ، کیونکہ ایک سلسلہ تو شروع ہوا ہے. یہاں سے آپ اس کے بعد یہ انکوائری یہ جو پہلے چل رہی ہوگی اس میں کافی ایویڈنس آ گئی ہوگی. اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے آفیسر بھی کچھ اور اس میں شامل ہوں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کے بڈیالہ کے جو پریزنر ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے دوسرے جو کچھ انڈر گراؤنڈ ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں نکل کے آئیں گی سامنے اور اس کے بعد ایک ہولسم انکوائری ہوگی. دین سی کہ واٹ ایکشن از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن، کس لیول پہ کس کا ٹرائل ہوگا، کیسے ٹرائل ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، سارا وہ اس میں کلیئر ہو جائے. یعنی اب آنے والے دنوں میں اور بہت سارے ٹرائلز جو ہیں ان کے نتیجے سامنے آئیں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر. اور اب پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم فیض حمید کورٹ مارشل فیصلے کے قانونی پہلوؤں پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام. حافظ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس کے قانونی تقاضے کیا ہیں، پیچیدگی کیا ہے، اور ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. آج جو فارمر جنرل کا ٹرائل ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا 2 طرح سے یونیک ٹرائل ہوا ہے جو کورٹ مارشل ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو کیا جو آپ کا کور کمانڈرز بھی 2 جگہ رہا ہے، اور اس کے بعد ڈی جی سی بھی رہا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کا جو ہے وہ حصہ رہا ہے اگر ان کا سپین آف ٹائم جو ہے آخری 5-6 سال آپ دیکھیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس طرح یونیک ہے کہ جنرلی جو کورٹ مارشلز ہوتا ہے وہ یا آپ نے جو سروس کے دوران جو ہے آپ نے کوئی لاء کی وائلیشنز یا ملٹری لاز کی وائلیشنز کی ہوتی ہے یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی ہوتی ہے، یا آپ کا آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے سروس کے دوران کی ہوتی ہیں لیکن جب ان کو انرس کیا جاتا ہے تو آپ بات نہیں کرتے ہیں. بٹ اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو یہ آیا کہ آپ کا وہ آپ کی جو وائلیشنز تھیں یا آپ نے جو ایکسیڈ آف اتھارٹیز کی، اس میں 4 چارج فریم ہوئے. ایک یہ تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی، دوسرا یہ تھا کہ مس یوز آف گورنمنٹ ریسورسز، نمبر 2 جو تھا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن جو ہے آپ نے رانگ فل لاس کیا جو آپ کے سامنے ٹاپ سٹی کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا 2017 سے آن. اور چوتھا بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ اس کے اندر انوالو رہے. اب یہ ہے کہ 4 لاز اس کے اندر آپ کے آئے. نمبر 1 آپ کا لاء یہ آیا، آپ کا ملٹری ایکٹ آیا، اس کے بعد آپ کا آفیشل سیکریٹ ایکٹ آیا، پھر آپ کی جو وائلیشنز ہیں جو آپ کی اس کے اندر آئی ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کے اندر آئی، اور پھر آپ نے رانگ فل لاس جو ہے کہ یعنی کہ ایک شخص جو تھا اس کو جو آپ نے محروم کیا اس کے آرنامنٹ سے یا اس کے کیش سے یا جو اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر تھی. اب یہ ٹرائل اس لیے بھی دوسرے ٹرائل سے مختلف ہے، مطلب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ کمپلینٹس ایک اپلیکیشن فائل ہوتی ہے. اچھا، لیکن حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کمپلیننٹ کون تھا، اور ملٹری لاز کے مطابق جو کمپلیننٹ نے کمپلینٹ جمع کرائی اس کے آگے پھر کیا پروسیس ہوا ہے؟ کمپلیننٹ اس کے اندر جو اوریجنل کمپلیننٹ تھا وہ تو ٹاپ سٹی کا وہ اونر ہے معیز جو تھا، اس نے ایک اپلیکیشن دی چیف جسٹس کے سامنے، وہ کیس کے اندر لگا. وہ 8 نومبر کی ڈیٹ تھی. 14 کو ایک فیصلہ آیا کہ جی جو بھی ان اکارڈنس ود لاء جو ہے منسٹری آف ڈیفنس جو ہے
وہ اس کے اوپر اپروپریٹ کاروائی کرے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی جو ہے منسٹری آف ڈیفنس نے کانسٹیٹیوٹ کی, اس نے کو ٹرمز اینڈ ریفرنس دیے گئے اور ان ریفرنسز کے اندر یہ پایا گیا کہ پرائما فشائے اس کمپلینٹس کے کنٹینٹس کے اندر اتنا سبسٹنس ہے کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے. اب یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہیں دوسرے ٹرائل سے ہٹ کے, ایک یہ ہے کہ ملٹری لاز کے اندر آپ کا ایک کورٹ آف انکوائری بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی ہوتی ہے, وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا پرائما فشائے کیس بناتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ کیا اسے آگے چلایا جا سکتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ آتی ہے, وہ آپ کا سمری آف ایویڈنس آتا ہے, کہ یعنی کہ جو آپ کی ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے اس کو پھر آپ نے کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کا ایکیوزڈ ہے, ریٹائرڈ یا سرونگ ملٹری آفیشل ہے, اور اس سے اسی طرح موقع ملتا ہے کراس ایگزامینیشن کا, اپنی ایویڈنس لانے کی, یعنی کہ پری اسٹائل سٹیج کے اوپر بھی ایک پورا موقع جو ہے. اور پھر تیسرا جو ہے کہ جب آپ کی سمری آف ایویڈنس اس لیول پہ چلی جاتی ہے, دین آپ سیکشن 73 جو ملٹری ایکٹ کا اس کے اندر کسٹڈی میں لے لیتے ہیں, اور پھر سیکشن 90 کے نیچے جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل مختلف طرح کے ہیں, جنرلز کے لیے کچھ اور ہے, کچھ بریگیڈیئرز پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ کے کرنلز کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کا CRPC قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ ایز اٹ از اپلائی کرتا ہے ان کورٹ مارشلز کے اندر, جس طرح آپ کا ایک ریگولر ٹرائل ہے, پھر اس کی ایک کنکلوژن ہے, اور کنکلوژن کے بعد جو ہے وہ آپ کا رائٹ آف اپیل. اچھا, پریس ریلیز کے آخر میں لکھا ہوا ہے, خاص طور پہ اگر 9 مئی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے کیسز بھی ہیں, ان کی تحقیقات بھی جاری ہیں, تو کیا اب جنرل فیض کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جو ملٹری لاز ہے وہ ان جگہوں پہ ساروں پہ ہے جہاں پہ جن کو آپ نے نوٹیفائڈ کیا ہوا ہے یا آپ کے ملٹری انسٹالیشنز ہے, اس کے اوپر جا کے اگر کوئی بھی شخص سویلینز جو ہے ان لاز کی وائلیشنز کرتا ہے, آپ اس کو ملٹری لاز کے نیچے جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ 1972 سے لے کے جو ہے 2023 تک 24 تک یہ چلتا رہا, اور یکدم پاکستان کی سپریم کورٹ, حالانکہ ہر دور کے اندر جو تھا PTI, پیپلز پارٹی, PMLN جو ہے سب کے دور کے اندر سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوئے, لیکن سپریم کورٹ نے ایک ایسی ججمنٹ دے دی 184(3) کے اندر, جو ایک مائنر بینچ نے لارجر بینچ کے فیصلے کو اوور ٹرن کیا. اس کو بعد کے اندر اپیل کے اندر جا کے سپریم کورٹ نے ریکٹیفائی کر دیا کہ نہیں, آرٹیکل 8 کے نیچے جو ہے اسپیشل پروویژنز کے اندر اسپیشل ٹرائل فار اسپیشل offenses جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور سپریم کورٹ کنسسٹنٹلی 1975 کی ججمنٹ آئے, اس کے بعد شاہد عباسی کی ججمنٹ آئے, مشتاق کی ججمنٹ آئے, 2017 کی آئے, وہ ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گئی, ابھی بھی آئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے اگر آن گوئنگ پروسیس جو ہے اگر اس طرف نکلتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جو 9 مئی کا انسیڈنٹ تھا, پتہ نہیں کیا انویسٹیگیشن آئے گی, لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ ویل پلانڈ اور ایک آرگنائزڈ قسم کا تھا کہ جس کے اندر آپ نے ایک ہی ٹائم کے اندر ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا, اور آپ اسپیسیفک پلیسز پہ گئے, چاہے آپ کی GHQ ہے, چاہے آپ کی ISI کا انٹیلیجنس آفس ہے, چاہے آپ کا ریڈیو پاکستان ہے, چاہے آپ کا کور کمانڈر ہے, چاہے آپ کا ملٹری ایئر بیس ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں کسی جگہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی انویسٹیگیٹ ہوئی ہیں, کچھ لوگ سزا اس کے اندر آئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ بات فردر اس طرف جاتی ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس لیول پہ وہ ایویڈنس آئی ہے یا کس طرح ہوگا, لیکن اگر آپ نے کسی کو کورٹ مارشل پروسیس کے اندر ٹرائی کرنا ہے تو وہ وہی فارمیٹ ہے جو ابھی اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ کورٹ آف انکوائری, سمری آف ایویڈنس, اس کے بعد آپ کا جو ہے اریسٹ یا ڈیٹینشن. ٹھیک ہے, اب یہ سزا ہو گئی 14 سال قید با مشقت ہے جو کہ فیض حمید کو ہوئی ہے, لیکن یہ جو ایک انکوائری ابھی مزید چلے گی جس کا حوالہ ہم نے پہلے بھی دیا ہے, پچھلے سوال میں بھی میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی, تو اس انکوائری میں مزید کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ ڈیتھ سینٹینس سے لے کے آپ کی مائنر اوفینسز ساری سزا اس کے اندر موجود ہے, کہ یعنی کہ آپ کو جس طرح ابھی بھی ہوا کہ آپ کو قید با مشقت اگر کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیل کے اندر جو ہے ایک سمپل امپریزمنٹ ہوتی ہے, ایک آپ کی جو ہے وہ ہوتی ہے جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ قید با مشقت آپ اسے کہہ لیں, یا اس کے بعد یہ آپ کہہ لیں کہ جی ناٹ اے سمپل امپریزنمنٹ جو ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب اگر آپ کو کورٹ مارشلز کے نیچے جاتی ہے سزا جاتی ہے تو آپ کو ریمیشنز بھی نہیں ملتی, چونکہ لا وہ اپلائی نہیں کرتا, چونکہ ہینیس اوفینسز ہیں, آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس کے اندر آتا ہے. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو دن رات کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جیل کے اندر آپ کے گنے جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ یہ 14 سال کی سزا ہے, لیکن کیا یہ اب کوکرنٹلی رن کرے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال رہ جائے گی دن اور رات ملا کے, یا پھر یہ پورے 14 سال کاٹنی پڑے گی؟ اس کے اندر نہیں ہے کہ انٹل کہ انلیس جو ہے وہ اس آپ کو کوئی کنسیشن جو ہے وہ ملے نا,
آٹومیٹکلی آپ کو وہ چیزیں نہیں آتی کہ آپ کو اگر کانکرنٹلی فرض کیا آیا کہ آپ کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بھی آ گیا, ملٹری لاز میں بھی آ گیا, پی پی سی میں بھی آ گیا جو سیکشن 59 ہے, تو وہ کانکرنٹ جائیں گے یا ویسے جائے گا. لیکن چونکہ ایک ہینیس قسم کے اوفینسز جو ملٹری لاز کے اندر ہیں, جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے سیکرٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ جو بینیفٹ ایک عام پرزنرز کو اویلیبل ہوتے ہیں وہ اس کیس کے اندر جو ہے کورٹ مارشلز کے اندر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ انٹرنل ادارہ جاتی انکوائری کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دور کے دیگر لوگوں کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا یا پھر یہ اکلوتا کیس ہے بس؟ نہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے آپ کے جنرلز کو ٹرائی کیا گیا, آپ کے میجر جنرلز تھے, آپ کے بریگیڈیئرز, کرنلز, کیپٹن, یہ تو آرمی کے اندر ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جنرل فیض کا جو ٹینیور آیا ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ جو ایسے تھے جن کو کورٹ مارشل کیے بغیر بھی آپ نے سزا دی ہے, جس طرح لاہور کا کور کمانڈر کا آپ کیس دیکھ لیں, یا کچھ آپ نے بریگیڈیئر کو دیکھا کہ آپ نے لیول دیکھا کہ کس لیول تک کس کی انوالومنٹ ہے, تو ملٹری نے تو اپنی سائڈ پہ کی ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس لمٹ سے کراس کر دی جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر ایک پروسیس جو ہے وہ آتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ 3-4 چیزیں بڑی واضح آئیں. ایک واضح یہ آئی کہ فوج نے آپ کو یہ میسج یہ دے دیا کہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر یا فوج کی ٹاپ پوزیشنز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی وہ آپ کے سامنے آ گیا. دوسرا جو ہے کہ انٹرنلی بھی فوج کے اندر یہ میسج چلا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ جس پوزیشنز پہ بھی ہیں اگر آپ نے لا کی وائلیشنز کی, ڈیٹرنس بھی آیا ہے کہ نہیں ہے, اور یہ آپ کا سویلین اداروں کی طرف بھی گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان آرڈر کے اندر لے کے آ رہے ہیں تو اگر آپ کے یہاں بھی ٹرانسپیرنسی یا گورننس کے یا آپ کے ایمبیزلمنٹ کے ایشوز ہیں یا مس یوز آف اتھارٹی ہیں تو آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں. چونکہ گورننس یا رول آف لا کے بغیر چیز جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی. تو اگر اس لیول پہ ایک میسیجنگ گئی ہے جس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا دنیا بھر نے واچ کیا ہے کہ آپ کی ایک ہائیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کے چیف کو آپ نے ٹرائی کیا ہے, اور آپ کی جو فوج ہے وہ دنیا کی ٹاپ 6 فورسز کے اندر آتی ہے. اگر وہ ٹاپ 6 کے اندر ہے اس وقت جو ہے تو اس کا انٹرنل ڈسپلن یا انٹرنل ورکنگ اتنی سٹرونگ ہوگی تو آپ تو 56 قسم کی ریٹنگز کر کے دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کسی فوج کو ریٹ کرتے ہیں, انٹیلیجنس سے لے کے اکوپمنٹ سے لے کے میزائل سے لے کے آپ کا نیوکلیئر جو ہے, پھر آپ کی ساری چیزیں ہیں. تو وہ ایک تھا, لیکن چونکہ پولیٹیکلی پرسیپشن بن جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ چیز جو ہے اب آپ کے اس کے اندر ایک کمی اس لیے آئے گی کہ جب آپ نے ایک ٹاپ کے آدمی کو جو ہے جو اتنی ٹاپ کی پوزیشنز پہ رہا, اور اس میں بہت سارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ان کے رہا تھا چونکہ ان کی سیٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی, یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ جو ابھی معاملہ آیا ہے جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, یہ اس پہ بات آئی ہے. جو ایز اے ڈی ڈی آئی ایس آئی جو بھی ان کی ٹاسکنگ تھی یا جو اس کے جو فنکشنز تھے اس پہ بات, اس کے اندر صرف وہی آیا ہے کہ جو آپ کی مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف ریسورسز تھا, یا آپ نے ایک پرٹیکولر شخص کے گھر گئے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ریڈ کیا یا لوگ گئے, اب اس کے اندر جو چیز آئی ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کبھی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کورٹ مارشلز کو جو ہے وہ الٹرا وائرس نہیں کہا, سوائے اس ججمنٹ کے وہ بھی ریورس آ گیا. پروسیس آف لا اسی طرح ہے جس طرح آرٹیکل 10A کے اندر ہے کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کر لیں, آپ گواہ لیں, آپ جرا لے لیں, آپ 342 کی سٹیٹمنٹ کر لیں, اور ہیسٹری نہیں ہے. 15 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ ایک ریزنیبل ٹائم ہے. اور اگر اچھا فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے حافظ صاحب کہ ان کے پاس اپیل میں جانے کا حق محفوظ ہے, تو کیا ان کے پاس قانونی آپشنز موجود ہیں, اور کوئی امکان ہے کہ ان قانونی آپشنز کو استعمال کرنے کے بعد ان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ ایک فورم اس کا زیادہ ہوتا ہے, تو 2 فورم جو ہیں, ایک پری ٹرائل سٹیج کے اوپر اور ایک جو ہے اپیل کے اوپر, دوسرے لاز کی نسبت یہاں پہ زیادہ ہے. ابھی جائیں گے وہ آئیں گے 133B کے اندر جو انٹرنلی آرمی ایکٹ کے اندر اپیل پرووائڈڈ کی ہوئی ہے, اور وہ جب اپیل کنفرمیشن ان کی سینٹنس کے بعد اپیل فائل کریں گے, ایک کمیٹی دوبارہ ایک بیٹھے گا, اگر ابھی 3 نے کیا ہے تو 5 لوگ اس کے اوپر بیٹھیں گے, وہ جب فیصلہ دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. جو ریٹ جورسڈکشن 199 کے اندر جائیں گے, پھر آپ 185 کے اندر سپریم کورٹ ہے, اور اگر آپ 199 جائیں گے تو چونکہ سپریم کورٹ 199 کی جورسڈکشن ختم ہو گئی, اب معاملہ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلا گیا 27th امینڈمنٹ سے. لیکن اب یہ ایکسپلین کیجئے گا ہم سب کی سمجھ کے لیے کہ آگے سپریم کورٹ جانا ہوگا فیض حمید کو, یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہے یہ معاملہ جا کر سیٹل ہونا ہے؟ اگر یہ رائٹ آف اپیل جو ہے
थ्रू रिट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और अगर अभी भी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जजमेंट दी है और वहाँ के ऊपर एक राइट ऑफ अपील प्रॉपर प्रोवाइड का भी उन्होंने कहा है कि जी आप इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन करें, अगर गवर्नमेंट कर लेती है तो अगर प्रॉपर लेजिस्लेशन के अंदर चली जाती है तो रिट जुरिसडिक्शन जब एक्सरसाइज नहीं होगी तो फिर आपका फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। हमारे साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद है और उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये बात क्लियर की गई है कि आर्मी जो रूल्स हैं उनके मुताबिक कार्रवाई हुई है, कवानीन के मुताबिक कार्रवाई हुई है और अभी मज़ीद तहकीकात जो हैं वो भी होंगी। अब मज़ीद तहकीकात क्या होंगी आने वाला वक्त बताएगा। इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।